अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल का पॉडकास्ट। और आज जिस मेहमान को मैंने मदऊ किया है वो हैं मुश्ताक सरकी। मैं उनसे उनका तारुफ जानने की कोशिश करता हूँ। कौन है मुश्ताक सरकी, कौन है, लैंड ग्रैबर है, सहाफ़ी है, कौन है मुश्ताक सरकी? आज खुद बताएं। आपने किस मुश्ताक सरकी को बुलाया है? मैंने उस मुश्ताक सरकी को बुलाया है जो हमारे साथ मादी में सहाफ़त कर रहा था। उसके बाद उसको कैदोबंद की सोबतें जो है वो काटनी पड़ी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आज मुश्ताक सरकी पाकिस्तान यूएस अलमनाई नेटवर्क का सदर बन गया है। हम ये जानना चाहते हैं आखिर असल में मुश्ताक सरकी है कौन? देखिए, मुश्ताक सरकी एक जहद मुसलसल का अदना सा कारकुन है जिसने माशरे में बेहतरी के लिए अपनी तगदो जारी रखी हुई है। उसमें नशेब व फरार भी झेलें, उसमें सख्तियाँ भी, जेल की सोबतें भी। आपने जिस तरह खुद फरमाया कि वो मुश्ताक सरकी जो हमारे साथ माजी करीब में एक सहाफ़ती सफ़र का, सहाफ़ती कबीले का अदना सा रुकन था, वो आज किस मकाम पर है, क्यों है? तो जब मुझे मंशात फरोशों के ख़िलाफ़ जिहाद करने पर, उनके ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग करने पर, उन बड़े आइस और क्रिस्टल के ड्रग डेंस को एक्सपोज करने की पादाश में 2019 में 13 से 14 जाली मुकदमे बना के जेल में रखा गया। तो उस वक्त मेरे साथ मेरा गनमैन, मेरा ड्राइवर, मेरे दोस्त, मेरे छोटे मासूम भाई, सब 8 से 9 अफराद हम जेल में थे। सियासत की बात कर दिया मुश्ताक सरकी साहब ने, कह रहे हैं सियासत से बाला तरों के काम करता हूँ। हम भी एक सवाल कर ही देते हैं, क्या अभी कुछ अर्से पहले ना जियो के दफ्तर के बाहर इतने सारे लोगों को लेकर आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तोड़ फोड़ भी की, बड़ा इदारा है जियो ना, कौन है ये इसके पीछे? बिलावल साहब थे, किसने कहा था? बीटी में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं टारगेट पीपल्स पार्टी करता हूँ। अब बदकिस्मती से हमारे पास एक तयशुदा एक माइंड सेट है यहाँ पर, वो दीगर जुबानें बोलने वाले नहीं आ रहा। मुश्ताक सरकी को बस जुनून है, उसने वो मैं बताऊँ कि सिंधी कौम के लिए एक ज़बरदस्त तासुर कायम किया गया है, खुद साख्ता तासुर। कोई भी सिंधी है उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जुबानें जो और दीगर सूबे ये तासुर लिए हुए हैं कि भाई ये सिंधी है। अच्छा, लोग ना ये सोच रहे हैं कि मुश्ताक सरकी जो है ना दूसरी जस्कम बनाने की कोशिश कर रहा है, लोग सोच रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। अब मुझे पता है, हाफिज नईम साहब को ये समझाएं कि भाई आप वडेरों से इख्तलाफ करें, सिंधी कौम से ना करें। आप देखें, इन लोगों को पता नहीं सेंटिमेंट्स क्या हैं। सिंध का सिंधी दो अल्फाज के कि जब टूल प्लाजा क्रॉस करता है तो टोपी उठा के नीचे रखते हैं। तो अब उसको रेस्पॉन्स किसने देना था? उसी वडेरे ने। अच्छा, कच्चे के टके नाज़रीन जो है ना वो बहुत एक अहम सूरत हाल इख्तियार कर गई हैं। और अभी क्राइम रिपोर्टर्स भी आई साहब और दीगर पुलिस अफसरान के साथ वहाँ गए थे और जांच किया था। मुश्ताक सरकी साहब, बड़ा काम हो रहा है वहाँ पे, चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं, बताया जा रहा है, नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। पुलिस के कुछ लोगों को भी जो है मुख्तलिफ जगहों से वहाँ पे डिप्यूट करने की बातें हो रही है और मुख्तलिफ प्लान है। पंजाब पुलिस को भी इसके अंदर कोशिश की जा रही है कि टेक करे और इस मिशन के ऊपर काम करें ताकि कच्चे के डकैतों का कला जो है कमा हो सके। आप क्या समझते हैं? आईजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, इतना कुछ ना करें ना। 2 वडेरों के सरदारों को मैं व्हाट्सअप करता हूँ आपको ना, बोले इनको 2 घंटे के लिए आप पाबंद करें, पूरे ये डाकू हथियार डाल देंगे आके आपके साथ। ये जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। डाकू की तादाद आप क्या बता रहे हैं? 2000 के करीब होगी टोटल। मैं मैक्सिमम लीड कर रहे हैं 2 सरदार, 2 चीफ सरदार हैं। आप मुझे बताएं, आप उनको उठा लें 2 घंटे के लिए। सिंह साहब, ये चैलेंज कबूल करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मुश्ताक सरकी की जानिब से आया है कि अगर कच्चे के डकैतों को काबू करना है तो ये कह रहे हैं वो जितना ऑपरेशन उसके ऊपर बजट भी लगेगा, उनकी सारी चीज़ें भी लगेंगी, उसके बजाय आप कह रहे हैं, आप नाम दे रहे हैं 2 सरदारों को उठा के। क्यों नहीं पता? देख, मैं कह रहा हूँ कि कौन ही जुर्रत कर सकता है, वो कौन कर सकता है जुर्रत? देखें, वो सरदार आम तो नहीं है, वो सरदार बड़े ताकतवर तरीन क्वार्टर्स के साथ कनेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल का पॉडकास्ट। और आज जिस मेहमान को मैंने मदऊ किया है वो है मुश्ताक सरकी। मैं उनसे उनका तारुफ जानने की कोशिश करता हूँ। कौन है मुश्ताक सरकी, कौन है, लैंड ग्रैबर है, सहाफ़ी है, कौन है मुश्ताक सरकी?
آج خود بتائیں آپ نے کس مشتاق سر کو بلایا ہے؟ میں نے اس مشتاق سر کو بلایا ہے جو ہمارے ساتھ ماضی میں صحافت کر رہا تھا، اس کے بعد اس کو قید و بند کی صحبتیں جو ہے وہ کاٹنی پڑی. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مشتاق سر کی پاکستان US الومنائی نیٹ ورک کا صدر بن گیا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آخر اصل میں مشتاق سر کی ہے کون؟ دیکھیں، مشتاق سر کی ایک جہد مسلسل کا ادنا سا کارکن ہے جس نے معاشرے میں بہتری کے لیے اپنی تگ و دو جاری رکھی ہوئی ہے. اس میں نشیب و فراز بھی جھیلے ہیں، اس میں سختیاں بھی، جیل کی صحبتیں بھی. آپ نے جس طرح خود فرمایا کہ وہ مشتاق سر کی جو ہمارے ساتھ ماضی قریب میں ایک صحافتی سفر کا، صحافتی قبیلے کا ادنا سا رکن تھا، وہ آج کس مقام پر کیوں ہے؟ تو بھائی، ہر کسی کی اپنی آنکھیں دیکھنے والی لوگ آپ کی آسائشوں کو ضرور نظر رکھتے ہیں، آسائشوں پر، لیکن ان کے پیچھے جو سختیاں، جو صعوبتیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، اس پہ آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. جب مجھے منشیات فروشوں کے خلاف جہاد کرنے پر، ان کے خلاف رپورٹنگ کرنے پر، ان بڑے آئس اور کرسٹل کے ڈرگ ڈینس کو ایکسپوز کرنے کی پاداش میں 2019 میں 13 سے 14 جعلی مقدمے بنا کے جیل میں رکھا گیا، تو اس وقت میرے ساتھ میرا گن مین، میرا ڈرائیور، میرے دوست، میرے چھوٹے معصوم بھائی، سب 8 سے 9 افراد ہم جیل میں تھے. جب ہم نے 10 ماہ کی جیل کاٹی اور گیو اپ نہیں کیا، سرنڈر نہیں کیا، ہاتھ کھڑے نہیں کیے، اپنے سٹانس پر ہم قائم رہے، اور کوئی ہمیں ندامت نہیں تھی کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی یا آفینس نہیں کیا تھا. لیکن جب 10 ماہ کی قید اور مشقت کے بعد ہم باہر نکلے تو ہزاروں لوگوں نے ہمیں، لوگ تو یہ جاننا چاہتے ہیں نا، یہ کون سا مشتاق سر کی کون سا صحافی ایسا ہے؟ ہم بھی صحافت کرتے رہے ہیں، آج یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ صحافت جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کر کے تو آج ہم اس بند کمرے میں آ گئے ہیں. یہ کون سی مشتاق سر کی نے صحافت کیا ہے جس کے پاس پراڈو گاڑی ہے؟ وہ پراڈو گاڑی تو ٹر رہا ہے، گلستان جوہر اس کی ریاست سمجھی جا رہی ہے، اس کو وہ ریاست سمجھتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے گن مین اور باقی دیگر معاملات جو ہیں، وہ پلاٹس کی بات کی جائیں تو پتہ چلتا ہے مشتاق سرکی کا نکل رہا ہے. یہاں 30 سے زائد مکانات جو ہیں وہ مشتاق سرکی کے نکل رہے ہیں. یہ کون سی صحافت ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں ایسی صحافت سیکھنا جس سے یہ سب آ جائے. یہ طریقہ بتائیں، یہ طریقہ نہیں آ پا رہا. اگر یہ طریقہ آپ اپنائیں گے یا اس پر آئیں گے تو آج میں ہوسٹ ہوتا، آپ گیسٹ ہوتے میرے. تو اس کے لیے ایک بھاری رقم اور قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جگر رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی کیلکولیشن نہیں کرنی پڑتی، اس کے لیے کھل کے کھیلنا پڑتا ہے، اس کے لیے آگے جا کے نفع نقصان سوچے بغیر جب بندہ سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا کے آگے بڑھتا ہے تو یہ چیزیں میرے خیال میں معمولی آپ نے گنوائیں، اس سے بھی زیادہ مل سکتی ہیں. کس طرح مل سکتی ہیں کہ اتنے سارے سسٹم سے آپ کی لڑائی کے باوجود کوئی میری ایک سنگل ویڈیو، کوئی میرا فٹ پرنٹ، کوئی میرا ایک پلاٹ، لوگ بڑی شکایتیں کرتے ہیں. ہر دوسرا بندہ آپ کو بولے گا یہ پلاٹ مشتاق سر کا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، علی رضا کو، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، کراچی کی چیزوں پہ آپ نے بھی گہری نظر رکھی ہے، کہ مجھے چل کے بتائیں، آپ نشاندہی کریں کہ مشتاق ہے کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے جس پہ آپ نے قبضہ کیا، یہ آپ کا فلیٹ ہے جس پہ آپ نے قبضہ کیا. تو جو جرمانہ آپ بولیں گے میں ادا کروں گا اور سریعا معافی مانگوں گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ صحافت تو سب کر رہے ہیں، ہمارے زبردست مینٹورز بھی ہیں، زبردست سینئرز بھی ہیں. صحافت نام ہے رسک کا، آپ نے نو رسک نو گین کی پالیسی کو اپنانا ہے. کئی آپ کے سوالات میں سنتا رہتا ہوں، ہمارے ایسے بھی دوست ہیں کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے وہ نرم مزاج والے سوال کرتے ہیں، بعد میں پردے کے پیچھے جا کے مراد حاصل کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو کھل کے، میں تو اس جب لندن والا آن ہوتا تھا تو میں اس وقت سنٹی نیوز میں ہوتا تھا، تو میں نے کھل کے دل کھول کے، جب یہ ٹرینڈ نہیں تھا، نو ون کین ڈیئر، کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا. ہم نے ان دنوں میں بھی ٹارگیٹ کلنگ جب شہر میں ہوتی تھی تو ہم نے لندن قیادت کو سر عام ان کے 9 پر بیٹھ کر مخاطب ہوتے تھے، سوال کرتے تھے. تو جب آپ بڑی رسک لیتے ہیں تو آپ شہر میں اپنا مقام پیدا کرتے ہیں، اور جب آپ کا شہر میں مقام پیدا ہوتا ہے تو منی از نو میٹر. مشتاق سرکی سے ایک سوال میرا بھی بنتا ہے، ذاتی بھی ہے، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کو اس وقت سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کا بھی بنتا ہے. کیا دشمنی ہے مہاجروں سے مشتاق سرکی کو؟ کیا دشمنی ہے پختونوں سے؟ کیا ہم سندھ میں رہتے ہیں، ہمارا حق نہیں ہے؟ کہاں جائیں ہم؟ کیا دشمنی کیا ہے آج بتا دیں. علی رضا، یہ لوگوں کی اپنی
ایک اسکیچ کردہ تصویر جو انہوں نے مشتاق سرکی کے خاکی کو ویڈیو دیکھ رکھی ہے. مشتاق سرکی کہتا ہے ان کو باہر نکالو, ان کو نہیں, جو ملیٹنٹ ہیں, جو کسی بھی زبان میں, میری سندھی قوم میں اگر کوئی انتہا پسند ہے میں اس کا بھی دشمن ہوں. اگر پختونوں میں کوئی سندھ دھرتی سے نمک حرامی کرتا ہے میں اس کا بھی دشمن ہوں. اگر سندھ دھرتی پہ پلا بڑا ہے, یہاں دفن ہو رہا ہے, اگر وہ سندھ دھرتی کو ڈویژن اس کی چاہتا ہے, اس کی علیحدگی چاہتا ہے, اس کو یونٹ اور صوبے کی بنیاد پر علیحدگی کی ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ میرا دشمن ہے. کیونکہ یہ جو ڈائنامک سندھ کے ہیں اس میں ہم نے مختلف عقیدوں نے ایک زبردست گلدستہ سجائے رکھا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ سندھی اسپیکنگ ہیں, کتنے عرصے سے آپ سے میری دوستی ہے, کبھی آپ کو ٹھیس پہنچی؟ یہ وہ لوگ مشتاق سرکی کو اپنے لیے باعث خطرہ سمجھتے ہیں جن کے مقاصد نفرت آمیز ان چیزوں پر وہ پنپتے رہیں. اب اگر مہاجر کارڈ آپ مائنس کر دیں ایم کیو ایم کی پولیٹکس سے, یا آج کل تو وہ ایک اور مولوی صاحب بھی حافظ نعیم جس کو کہتے ہیں, وہ وڈیرا شڈیرا ان کے چکر میں پوری سندھی قوم کو وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ شاہی سید کو دیکھ لیں, دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں. اب وہ اگر اتنے کارڈ کھیلتے ہیں تو وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے. اگر اسی طرح مشتاق سرکی سندھ اور سندھی قوم کی اگر بات کرتا ہے, ان کے حقوق کی بات کرتا ہے, لیس فارچونیٹ پیپل جو ہمارے سندھ کے ہیں ان کی آواز بلند کرتا ہے اور اس کی پاداش میں اس کو سختیاں ہوتی ہیں, تو پھر آپ جیسے نوجوان مجھے بولتے کہ مہاجروں سے یا اردو اسپیکنگ سے کیا دشمنی. بھائی مہاجر میرے اپنے اچھے دوست ہیں, اور آپ جس علاقے میں بیٹھے ہو گلستان جوہر میں, یہاں پر جو ٹیم مشتاق سرکی ہے اس میں ایک بھی سندھی نہیں ہے میرا. کوئی 21 سال سے یہاں پر ہم نے زبردست ایک امن امان والی صورتحال کو قائم رکھا ہوا ہے. یہاں پر زبردست آپ کو زبانوں کے مابین ہم آہنگی نظر آئے گی. یہاں پر کوئی بھی میرا, آپ کسی بھی پروجیکٹ میں جائیں سارے اردو اسپیکنگ, میرا کیریکٹر پوچھیں, میرا ریپوٹیشن پوچھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ لوگ جو نفرت کا بیج بوتے ہیں, جو نفرت کا کارڈ استعمال کرتے ہیں, جو زبان کی بنیاد پر اپنا ووٹ بینک بنانا چاہتے ہیں, جو زبان کی بنیاد پر اپنے اصل حقائق کو چھپا کے ایک آرٹیفیشل طریقے سے سیاست کرتے ہیں, میں تو ان کے لیے سردرد ہوں اور مجھے فخر ہے. کیونکہ میرے پاس جو ایگریوڈ آتے ہیں وہ زیادہ تر متاثرین جو بھی ہیں وہ سندھی آتے ہیں. آپ میرے پاس آ جائیں, آپ مجھے نشان دے کریں بھائی فلاں اردو اسپیکنگ کے ساتھ کوئی ناجائز ہو رہی ہے, فلاں کو ناجائز بند کیا گیا ہے, فلاں کے گھر پر قبضہ کیا گیا, تو مشتاق سرکی ایم کیو ایم سے, جماعت اسلامی سے, پی ٹی آئی سے اور اے این پی سے یا پیپلز پارٹی سے پہلے آپ کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا ہے. انصاف سیاست کی بات کر دی ہے مشتاق سرکی صاحب نے, کہہ رہے ہیں سیاست سے بالا تر ہو کے کام کرتا ہوں. ہم بھی ایک سوال کر ہی دیتے ہیں, کیا ابھی کچھ عرصے پہلے نا جیو پہ دفتر کے باہر اتنے سارے لوگوں کو لے کر آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا, توڑ پھوڑ بھی کی, بڑا ادارہ ہے جیو نا, کون ہے یہ اس کے پیچھے؟ بلاول صاحب تھے, زرداری صاحب تھے, کس نے کہا تھا؟ بی ٹی میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں سب سے زیادہ میں ٹارگیٹ پیپلز پارٹی کرتا ہوں. اب بدقسمتی سے ہمارے پاس ایک طے شدہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہاں پر, وہ دیگر زبانیں بولنے والے نہیں آ رہا. مشتاق سرکی کو بس جنون ہے, اس نے وہ میں بتاؤں کہ سندھی قوم کے لیے ایک زبردست تاثر قائم کیا گیا ہے, خود ساختہ تاثر. کوئی بھی سندھی ہے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر زبانیں جو اور دیگر صوبے یہ تاثر لیے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ سندھی ہے, یا تو پیپلز پارٹی کا یا جی ایس این کا ہے, یعنی یا تو کرپٹ سسٹم کا ہے یا تو اینٹی اسٹیٹ سسٹم کا ہے. ارے بھائی ہم تو سب سے زیادہ بیڈ گورننس کے متاثرین ہیں. سندھ پورا اس کا خمیازہ گزرا ہے. 13 سے 14 سال کہ ان کی صوبائی حکومت ان کی رہی ہے, یہ حکمرانی کر رہے ہیں, بدترین انہوں نے کرپشن کی ہے, سندھ کو زبوں حال کر دیا ہے, سندھ کو موہنجو دڑو کا حقیقی وہ روپ دھار لیا ہے سندھ نے پورا. آپ جائیں انفراسٹرکچر دیکھیں پورے سندھ کا, آپ جائیں ووٹ تو پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. بھائی میرے تو ان کو سوچنا چاہیے جو سمجھتے ہیں کروڑوں سندھی ہم لاوارث ہیں, ہمیں یا تو دیوار سے مجھے کیوں میرے کو ATC کے مطلب میں کیوں بنتے, میں نے کبھی نہیں سپورٹ کیا پیپلز پارٹی کو. اگر کوئی سمجھتا ہے بی ٹی میں تو سب سے زیادہ میرے جعلی ڈومیسائل پہ کس کے خلاف میں نے احتجاج دیا تھا؟ کبوتر چورنگ پر, اسی پیپلز پارٹی کے خلاف دیا تھا. آج اگر میں کھل کے بول رہا ہوں, اگر بی ٹیم ہوتا تو میرے تو سارے بھائی آپ کے سامنے, کوئی نہ کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, کوئی ایجوکیشن میں کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ ہوتا. میرے تو سارے بھائی جوہر میں مزدوری کرتے ہیں, صحافت کرتے ہیں اور اپنا روزگار کرتے ہیں. میں آج میری 44 سال عمر ہے, اس 5 تاریخ کو میری سالگرہ پہ 45 سال کا ہو جاؤں گا. میں نے تو کبھی سنگل 1 روپے کا کوئی فائدہ نہیں لیا پیپلز پارٹی کا. کسی ہی ہو اسپیکس بریولی
اور میں اس کا بلیور ہوں کہ بھائی ریپو ٹریولز کیریکٹر اسپیکس. اگر میں کہیں بھی چھپ کے کوئی معاملات کروں گا تو میں کھل کے نہیں بات کروں گا. اگر میں کہیں چھپ کے کوئی کمپرومائز سچویشن میں ہوں گا تو میں کبھی کھل کے ٹارگٹ نہیں کروں گا. میرے لیے بلاول کی بھی وہی حیثیت ہے میرے آگے, میرے لیے عام جھوپڑی میں رہنے والے سندھی کی وہی عزت ہے میرے آگے. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں مشتاق سرکی سے. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا, کبھی ہمیں لگتا ہے قوم پرست ہیں, اس کے لیڈر بننا چاہ رہے ہیں, کبھی صحافی اور کبھی بزنس کمیونٹی سے کہہ لیں کہ بلڈر. ایک سوال ہے مشتاق سرکی صاحب, وہ بڑا نا جب آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, فلانا مرڈر ہو گیا, کوئی چانڈی ہو, کوئی سندھی, تو آپ وہاں پر جاتے ہیں اور اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاشوں پہ سیاست ہوتی ہے. کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ کیونکہ اکثر چیزیں ہمیں ایسی سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ جی احتجاج ہوا, اس کے بعد پیچھے سے کچھ معاملات ہو گئے, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں کیا ملے گا مجھے, ایک لاش پر اگر سیاست کریں تو کوئی تو چیز سامنے آ جائے. سیاست کروں گا, کمپرومائز کروں گا. لوگ کہتے ہیں وہ گاڑی بنگلہ, لوگ کہیں نہ کہیں, اس وقت علی رضا کہہ رہا ہے اور علی رضا کو میں جواب دے ہوں, ٹھیک ہے. اگرچہ میں لاشوں پہ سیاست کرتا تو ارشاد رانجھانی کا مرڈر 2019 میں ہوا تھا. رحیم شاہ جو مدعی تھا اس جعلی مقدمے کا, وہ تڑپتی لاش کو میں دیکھے گھر سے نہ اٹھتا. میں اس وقت دنیا ٹی وی نیوز میں تھا. آج اگر میں اس پہ کمپرومائز کرتا, لاشوں پر سیاست کرتا, تو رحیم شاہ اس وقت بھی کراچی سینٹرل جیل میں وہ قید نہ ہوتا, وہ باہر ہوتا. کیا ہوگا اگر میں نے کسی لاش پہ اگر سیاست بھی کی, اگر میں نے کمپرومائز بھی کیا, کئی آفرز آتی ہیں. دیکھیں میں یہ بول رہا ہوں کہ میرے اوپر علی رضا کے علاوہ بھی کئی واچ ڈاگس ہیں جو چاہتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ اردو اسپیکنگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے, آپ کو نفرت آمیز جملوں میں ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ کیا میرے پیچھے ایسا کوئی میرا راز, میرا ویک پوائنٹ ڈھونڈنے میں نہ مصروف ہوں گے؟ اس لیے کہ بھائی میرے, اگر جو قاتل مجھے پیمنٹ کرے گا وہ لیٹر اور سونر اس کو پبلک بھی کرے گا. اور یہ جدید دور ہے, اگر میں پیسے لینے جاؤں یا کوئی مجھے پیسے دینے آئے تو اسپائی کیم ہے, دیگر جدید آلات ہے آپ کے پاس, یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. پھر کہ ہاں مجھ سے بے گناہ خون قتل برداشت نہیں ہوتا, چاہے وہ اردو اسپیکنگ کا ہو. میرے فیس بک پر جائیں, میرے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جائیں, میں نے سندھیوں کے ساتھ ساتھ جتنی بھی زبانیں بولنے والے کراچی شہر میں بے گناہ ماورائے عدالت یا ذاتی دشمنیوں پر بے گناہ ٹارگیٹ ہوئے, میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے, نہ صرف یہاں بلکہ عالمی سطح پر بھی. ہاں یہ میں آپ کے اس پوڈ کاسٹنگ کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ مشتاق سرکی کو 0.1% کہیں آپ انوالو پائیں کسی بھی کرپشن میں, ادھر وہ لینڈ گریبنگ ہو, کیریکٹر ہو, پیسوں کی لین دین ہو, دھرنوں پہ کوئی سیاست ہو, حکومتی بیک ڈور چینل سے کوئی مراحت حاصل کرنا ہو. چیلنج کرتا ہوں, اوپن چیلنج, کہ 0.1% کوئی میرا ثبوت لے کر آئے, میں آ کے سرعام آپ کے اس شو کے ذریعے میں پوری قوم, سندھی قوم سے معافی مانگوں گا. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں, جب آپ سسٹم کے خلاف جاتے ہیں, جب آپ مافیا کے خلاف جاتے ہیں, جب آپ رولنگ لیڈ کے خلاف جاتے ہیں, تو ضرور آپ کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. اور یہ سوشل میڈیا ان گائیڈڈ میزائل ہے. میں نے ابھی لکھ دیا کہ علی رضا اینٹی سندھی ہے, تو کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہو نہیں پوچھے گا, اور میں اٹ گوز وائرل. یہ بھی بتا دیں گے ایسا ہو آپ کے کچھ چاہنے والے اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان گائیڈڈ میزائل ہے. آپ سے کوئی نہیں یہ بودر ہوگا کہ پوچھے کہ بھائی آپ کیوں سندھی دشمن ہیں, کیونکہ وہ مشتاق سرکی کو فالو کرتے ہیں. بس مشتاق نے جو بول دیا اٹ گوز وائرل. تو اس طرح اس حساس سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے, جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, تو ہم نے سینسبلٹی کے ساتھ, مدبر ہو کر, سینسیبل ہو کر, میچورٹی کے ساتھ قدم اٹھانا ہے. دیکھیں یہ جو 18 سے 25 سال کی یوتھ ہے کسی بھی زبان کے, یہ بڑا فریش بلڈ ہوتا ہے. میں اب لیڈر نہیں ہوں, لوگ مجھے لیڈر سمجھتے ہوں گے, سندھی لوگ مجھے بڑا سمجھتے ہوں گے, لیکن گاڈ نوز بیٹر کہ میں اس فیم سے بڑا اریٹیٹ ہوتا ہوں. میں اکیلا گھومتا ہوں, کمفرٹ زون ہے میری لائف میں, میری ایک بلیس زندگی ہے. مجھے اتنی آفرز آئی, پیپلز پارٹی سے کہیے, پی ٹی آئی سے کہیے, نواز لیگ سے کہیے, جماعت سے کہیے, میں نے
آپ یہ تصور کریں کہ میں اس سیاست سے بڑا دور ہوں. نہیں آپ نے کہا خود ہی اپنی سیاسی پارٹی میں کوئی سیاست نہیں. اچھا اگر میں کل کو کچھ نہیں کرتا مجھے کون گریبان سے پکڑ کے بولے گا کرو؟ دیکھیں جب آپ کا ضمیر زندہ ہے, جب اللہ نے آپ کو عزت حیثیت اور آپ کی آواز میں تقویت بخشی ہوئی ہے, تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ کسی بھی ناانصافی کے اوپر خاموش نہ رہیں. مرنا ہے ہمیں. میری جو زندگی ہے یعنی لوگوں کو تو دل کے دورے کی پریشانی ہوگی نا کہ ہارٹ اٹیک ہوگا مر جائے گا. مجھے تو پتہ نہیں, میرے اتنے پتہ نہیں سائلنٹ اور ہڈن دشمن ہے میرے, مجھے نہیں پتا کس زاویے سے, کس گلی سے, کس چوراہے سے کوئی گولی آ جائے. تو لیکن خوف خدا میرے دل میں ہے, میرا ضمیر مطمئن ہے. میں اس لیے بے خوف ہو کے شہر کراچی میں گھومتا ہوں کہ میں نے نہ کسی عزت اور غیرت پہ بری نظر ڈالی ہے, نہ کسی کا مال میں نے کھایا, نہ کسی کا حق میں نے کھایا. کیونکہ یہ دو چیزیں آپ کریں گے, یہ بدلہ لینے والے نا چھوڑتے نہیں ہیں. دیکھیں سٹی کورٹ میں کسی سندھ کی عدالت, کسی بھی سندھ کے پورے صوبے میں جائیں بشمول سندھ کی راجدھانی کراچی, عدالتوں میں لوگ محفوظ نہیں ہیں. یعنی جب آپ غیرتوں کی بات کرتے ہیں, جب زمین پر قبضے کی بات کرتے ہیں, تو وہ دل جلے لوگ ہوتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں نا, ججوں کے سامنے آ کے فائر مار رہے ہیں. آپ کو اچھا ایک بات بتائیں نا, یہ بھی تو ایک بڑے مزے کی انٹرسٹنگ بات سمجھ نہیں آتی. سسٹم کے خلاف جا رہا ہے, مشتاق زرکی سامنے بول رہا ہے, مسئلہ یہ ہے سسٹم کے خلاف جانے والے کو تو بخشا نہیں جاتا. بغیر گھاٹ کے آپ پراٹھوں کے اندر اتر رہے ہیں, آج یہاں میرے آفس آ گئے, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا انہیں کی پارٹی ہے, ادھر کے لوگ تو نہیں ہیں آپ. سسٹم کا سسٹم کیا ہے, سسٹم کچھ کہہ نہیں رہا, سسٹم کے خلاف بھی جایا جا رہا ہے, سسٹم کچھ کہہ بھی نہیں رہا, اکیلے گھوم رہے ہیں مشتاق زرکی گلستان جوہر میں. سمجھ سے نہیں آ رہی یہ بات نا, تھوڑی سی بے نظیر سسٹم کے خلاف نہیں تھی. اکبر بگٹی تھا بالکل. اچھا دیگر جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ نیلسن منڈیلا کو کہیں, ڈاکٹر لوتھر کنگ کو کہیں, دوسرے جو عالمی انقلابی لیڈرز ہیں, یعنی ان سے زیادہ سیکیورٹی تو میں نہیں لے سکتا. یعنی اکبر بگٹی ہی یوز ٹو ٹیک اپ ٹو 200 ویگو موٹر کیٹ, یعنی 200 سے زائد موٹر کیٹ لے کے چلتا تھا راکٹ لانچرز کے ساتھ. جب لکھی تھی ہو گئی. بے نظیر بھٹو شہید کو دیکھیں, اس سے زیادہ سیکیورٹی تو میں نہیں لے سکتا. جب لکھی ہوئی تو وہ ایک گولی سے بھی آپ کی جان چلی جاتی ہے. تو جب آپ سسٹم سے مراد یہ کہ وہ سسٹم جو غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے, وہ سسٹم جو روٹی کپڑا مکان نہیں دیتا, وہ سسٹم جو ایسے چھو بے گناہ کو اندر کر کے ATC لگا کے جیل بھیج دیتا ہے, وہ سسٹم جو منشیات فروشی کر کے ہماری یوتھ کو تباہ کرا, یہ سسٹم یہ ہے جو پریویل کرتا ہے ہمارے معاشرے میں. اس کو آپ نیچرلی سپورٹ نہیں کرتے, ان نیچرل آتے, تو ظاہر ہے آپ کی دشمنی بڑھ جاتی ہے. اور میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ اگر میں کسی رشوت دوں گا, کسی پیسے لوں گا, اس سے پیسے لے کر اس کو بیٹرے کروں گا, تو ضرور میں اس کے ٹارگیٹ پر آ جاؤں گا. جب اس کو پتہ ہے یہ مجھ سے نہ کچھ لیتا ہے, نہ کچھ کھاتا ہے, نہ کچھ آتا ہے, نہ کچھ ہم نے دینا ہوتا ہے, تو یہ ایک جو بھی پاگل ہے, سن کی ہے, چریا ہے, جو بھی مجھے نام وہ لقب دے دیں, مجھے وہ قبول ہے, بولتے چھوڑ دو, یہ نفسیاتی کرتا رہتا ہے. لیکن آپ معاشرے میں جب غیر فطری روٹ پر چلتے ہیں, پوری دنیا آپ کے ساتھ ہوتی ہے خوش آمد میں. اب جب آپ غیر فطری روٹ پہ جائیں گے تو لوگ آپ کو اس معاشرے میں جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نارمل ٹریٹ نہیں کریں گے, وہ بولیں گے نفسیاتی بندہ ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے طرح طرح کے لقب فیس بک پہ بھی آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں, وائس نوٹس پہ بھی آتے ہیں کہ تمہیں زندگی عزیز نہیں, تمہیں بچے عزیز نہیں, تمہیں آسائشیں نہیں چاہیے. میرے پاس ہر چیز ہے, اور جب ہر چیز ہوتی ہے نا اس کے ساتھ جینے کا مزہ اپنے. ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس خوبصورت 3 بچے ہیں, میرے پاس پڑھی لکھی میری وائف ہے, میرا ایک کنبہ زبردست ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے فیم دیا ہے, آپ کہیں جائیں لوگ میرے ساتھ محبت سے ملتے ہیں. میرے پاس 3 ٹائم کھانے کے لیے زبردست کھانا ہے, پہننے کے لیے رنگ برنگی کپڑے ہیں, تھوڑی ایک بہت کاٹن کے سوٹ ہیں, 1-2 جینس بھی میں نے لے رکھی ہے. تو مجھے ضرورت کیا ہے بھائی, چلنے کے لیے میرے پاس چھوٹی بڑی گاڑیاں ہیں. تو جب آپ کے پاس تمام چیزیں ہوں, ڈسپائٹ آل لگژریز, پھر بھی آپ جا کے غریبوں کی بات کریں, تو یہ ایک سوال نشان ان کے لیے کہ جن کے پاس ڈومین ہے, اختیارات ہیں, اتھارٹیز ہیں, پاور ہے, پولیٹکس ہے, رولنگ ایلیٹ ہے, وہ نہیں کر رہے. ان کو سوچنا چاہیے. میں نے کئی لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی تمہارا جاتا کیا ہے, اگر کسی بے گناہ کے لیے آپ آواز اٹھائیں تو آپ کا جاتا ہے کہ کچھ نہیں جاتا. میں نے تو یہ نشہ کر کے دیکھا ہے, غریبوں کی خدمت کا ایسا نشہ ہے, ناحق بے گناہ لوگوں کی آواز اٹھانے کا ایسا نشہ ہے کہ آپ کو وہ آپ کو سکون لینے نہیں دیتا. میرے دیکھو زندگی کے 2 رخ ہیں. There are 2 corners of my life. یا تو آپ مجھے شارع فیصل تھانے کے لاکب میں پائیں گے,
یا تو مجھے امریکی ریاست ویگس یہ بھی ہاں ویگس میں پائیں گے. جیل میں کبھی ہم دیکھ رہے ہیں US پہ. تو نو رسک نو گین. میں نے کہا جب آپ رسک نہیں لیں گے تو یو آر نو مور ان دا سوسائٹی. یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ نے زبردست اپنے وجود کا لوہا منوانا ہے. مگر یہ بھی تو بتائیں نا, لوگ دیکھ رہے ہیں, سننا چاہ رہے ہیں. ویسے ایک جنرل ایسی پوچھ رہا ہوں, کون سی سیاسی جماعت پاکستان کی پسند ہے آپ کو ذاتی طور پہ؟ دیکھیں میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف کرملوجی میری تو بڑی پلس پر اسٹڈی ہے جیو پولیٹیکل سچویشن پہ, کیونکہ میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ گلشن اقبال جوہر اور لیاقت آباد سے کندکوڑ جاؤں, سکر شکارپور سے کہوں. میں دنیا گھومتا ہوں اور ان کے پیسے سے مراد ہے کہ اگر میں UK جاتا ہوں تو UK گورنمنٹ اسپانسر کرتی ہے. اگر میں USA جاتا ہوں تو میرا J1 ویزا ہے. J1 ویزا اس کو بولتے ہیں جس کو آپ خود اسپانسر کر کے بلاتے ہیں, یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ جاتا ہے, وزیر اعظم جاتا ہے, ہائیلی پروفیشنل لوگ جاتے ہیں, تو وہ ویزے میرے لگے ہوئے ہیں. تو میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہ ریسرچ کرتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں. اگر کیپٹل ہل جاتا ہوں, اتنے سارے صحافی بھی دیکھیں گے یہ انٹرویو کی بھی تو آپ دیکھیں. میں ٹویٹر پہ 2010 سے 2009 سے ہوں. میں سوشل میڈیا پہ جب میں سن ٹی وی میں تھا, سن ٹی وی کا اسکرین اتنا بڑا مین اسٹریم کا نہیں تھا, لیکن میری اپنا جو کیڑا کہتے وہ تو مجھے شروع سے. تو جب آپ کینلی انوالو ہوتے ہیں چیزوں میں, جب آپ ان نروس کو اسٹڈی کرتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آج آپ کو پتہ ہے, آپ کو جیو نیوز کی ہیڈ لائن پتہ نہیں ہوگی, لیکن آپ میرے لوگوں سے پوچھیں گے 2-2.5 لاکھ جو فالوور تھے, سرکی نے آج کیا کیا وہ آپ کو فنگر ٹپس پہ بتائیں گے. آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ پوڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں بتائیں صبح سے ٹویٹر پہ کون سے 5 ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں, آپ کو نہیں ہوگا پتا, کیونکہ آپ لوگوں نے ادھر پیرل دنیا بنائی ہوئی ہے. کیا بنائی ہوئی ہے؟ بدقسمتی سے ہمارا جو صحافتی حلقہ ہے وہ اپنی اس میں پرسنل اینیمیٹیز جس کو کہتے ہیں, ذاتی دشمنیوں میں, کہ بھائی اس نے کلٹس گاڑی کیوں لی ہے, میرے پاس تو خیبر ہے, اگر میرے پاس خیبر ہے تو وہ موٹر سائیکل والا بندہ ہے. یعنی وہ لیگ پولنگ کا جو ایلیمنٹ ہے, میں اس سے 10-12 سال پہلے نکل آیا. میں نے کہا چھوڑو, آگے بڑھنا ہے. مجھے گالیاں پڑے, مجھے الزامات لگے, مجھے لقب دیے جائیں, میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر. تو آپ جب کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو میرے بھائی اس کے خمیازے بھی پہلے آتے ہیں, وہ بھگتنے ہوتے ہیں. اب آپ سڑک بلاک کرو گے, اس کے لیے جگرا چاہیے. جگرے کے ساتھ ساتھ دوبارہ مڑ کے گھر کی طرف دیکھو گے, ابا نہ مار دے, ابا نہ بلا کے مجھے 2 تھپڑ مار دے, میری وائف, میرا ایک چھوٹا بچہ ہوگا, اس کا سیریلیک کون لے کر آئے گا, اس کے پیمپر کون لائے گا, میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے. جب آپ اس کیلکولیشن میں جاتے ہیں نا, تو میرے بھائی آپ اگر آج یہاں پر اس کمرے میں تو 20 سال بعد بھی یہی ہوں گے. اگر یہ تمام چیزیں ترک کر کے داؤ پہ لگا کے آگے بڑھیں گے اور ریولیشنری آپ اقدامات اٹھائیں گے معاشرے کی بہتری کے لیے, اپنی ہر چیز اسٹیک پر لگا کے, پھر 2 آپشن ہیں آپ کے پاس, یا تو تباہی یا آبادی, یا ترقی یا تنزلی. تو میں تو اس کا بلیو, پھر تخت یا تختہ دونوں. میں نے آپ سے بات کہی لاک اپ یا ویگس, میں نے دونوں کے مزے لیے. دیکھیں ابھی تو میرے پر مقدمہ بھی نہیں کرتے, قسم خدا کی. کراچی میں کوئی بھی پنگا کرتا ہوں, وہ مدعی کو بلا کے کہتی پولیس یار ہم نے اس کے اوپر 42 مقدمے کیے, 30 سے زائد ATC چارجز دیے, یہ بندہ پھر بھی باہر آ جاتا ہے, تو تم انڈیویجولی کیا کرو گے؟ تو وہ بیٹھ کے مجھ سے بات کرتے, میں پوچھتا ہوں بھائی میرا جرم کیا ہے, آپ سے میں نے کیا مانگ لیا, کوئی بھتہ مانگا ہے؟ میں نے یہ کیا ہے کہ غریب کو فیکٹری میں نوکری دو, اس غریب کا حق ادا کرو, اس بندے کی آہ پکارے وہ کرو, اس بندے کو سنو, اس سے درخواست رسو. میرا پولیس سے جھگڑا کیا, میں تو 19 سال سے زبردست کرائم رپورٹر رہا ہوں, میرے آگے ASP آج IG بنے ہوئے, تو میرا تو زبردست لائزن ہے. اپنی PR میں نے داؤ پہ لگائی صرف ان مظلوم لوگوں کے لیے کہ بھائی ان کی حقوق کی حاصلات ہو ضرور. چلو مشتاق سرکی صاحب, یہ تو بتائیں کہ احتجاجی سیاست کے بعد عملی سیاست میں آنے کا مستقبل قریب میں کیا پلان؟ آنیسٹلی بتا رہا ہوں, مجھے یہ سیاست اچھی نہیں لگتی, کیونکہ سیاست کا ایک جو بنیادی جز جس کو کہیے, جو مین کمپوزیشن ہے اس کی, وہ ہے ہائپوکریسی, یعنی جس کو ہم عام لغت میں منافقت کہتے ہیں. تو منافقت تو مجھ سے ہوگی نہیں. اب میں بیٹھ کے لالی پاپ دوں. ایک ابھی ریسنٹ میں نے کوئی 10 دن پہلے ایک
علاقے میں ایز اے گیسٹ آف آنر تھا. وہاں ایک پیپلز پارٹی کی بہت بڑی اچھی منسٹر ہماری بہن بھی ہیں, وہ بھی تھی, ایک آدھ کینڈیڈیٹ بھی تھا MNA کا, اس اسٹیج پر میں بھی تھا. تو وہ لوگوں نے نا ان کے آگے شکایتوں کے انبار لگا دیے, میڈم ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میڈم ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو جب میری باری آئی تقریر کی تو میں نے کہا میڈم میں آپ سے نہ کوئی مطالبہ کروں گا, نہ کوئی شکوہ کروں گا, نہ کوئی شکایت کروں گا. تو وہ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ جو معصوم لوگ ہیں آپ کے سامنے شکایتوں کے دفاتر کھولے ہوئے ہیں, اب ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کی بھی بڑی قیادت سے ملاقات 6 مہینے بعد ہوتی ہے, اور جو 6 مہینے بعد آپ اعلیٰ قیادت سے ملتی ہیں جا کے, اس میں بھی آپ اپنے 3 منٹ میں کیا اپنے آپ چیزیں ڈسکس کریں گے, میرا یہ مسئلہ ہے, میری فیملی کا یہ, تو یہ آپ کیا, نہ آپ میں اتنی جرت ہے کہ بڑے صاحب کے پاس بیٹھ کے, تو یہ ہوتی ہے منافقت. آپ دیکھیں اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, بار بار تقاضا کیا کہ میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ پاک نے درگزر کیا کہ چھوڑ, وہ موسیٰ کا لاڈ ہی الگ تھا, وہ قربت ہی الگ تھی. تو بار بار آمادہ کر لیا اللہ پاک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو بولے میں سعود دو, بولے پوچھ. بولے ایک تو آپ کو بہت زیادہ جو ہنسی کہکے والی ہے وہ کس پہ آتی ہے, اور بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کا غصہ کس پہ آتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے 2 چیزوں پہ, ایک پہ غصہ, ایک پہ ہنسی آتی. ایک وہ کہ جس کی میں عزت لکھ دوں, جس کی میں کامیابی کامرانی لکھ دوں, اور لوگ اس کے زوال کے منتظروں میں اس پہ بڑا مسکراتا ہوں, ہنستا ہوں کہ دیکھو میں نے تو اس کی کامیابی اور عروج لکھ دیا ہے, اب یہ مصنوعی طریقے سے اس کو گرانے کی کوشش کرتے. پھر ایک وہ جس کا زوال اور ذلت میں لکھ دوں, پھر اس کو مصنوعی طریقے سے کاندھے پہ بٹھا کے پھول پہنا کے ویلکم کرتے ہیں لوگ, ایک میں اس پہ ہنستا ہوں کہ یہ جو منافقت نیچے ہوتی ہے. تو یہ تو نظام ہے ہماری سیاست کا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بھی لگژری اور جھنڈے والی گاڑیاں ہیں, رنگ برنگی جھنڈے ہیں, ایک پاکستان کا فلیگ ہوتا ہے, ایک پارٹی کا فلیگ ہوتا ہے, تو مجھے ان کا لائف اسٹائل تو بتائیں, ان کے حلقوں میں تو آپ جائیں. اچھا لوگ نا یہ سوچ رہے ہیں کہ مشتاق سرکی جو ہے نا دوسری جسکم بنانے کی کوشش کر رہا ہے, لوگ سوچ رہے ہیں, میں نہیں بتا رہا. اور ساتھ میں دوسری جانب یہ بھی تو دیکھیں کہ وڈیروں کے رحم و کرم پہ ایک عام سندھی کو جو ہے وہ اس کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے, تو یہ کہیں نہ کہیں ظلم زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کی تصحیح کروں, دیکھیں کبھی تشہیر نہیں کرتے, اس کے اوپر آپ کبھی بات نہیں کرتے, کبھی لوگوں کو بتائیں کہ جو وڈیرا ہے وہ تمہارا حق کھا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کے کوشچن کی تصحیح کروں اس میں. علی رضا آپ نے بات کی کہ جسکم اور پیپلز پارٹی, یار میرے ہم سندھی نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے سب, اور ہم سب جی سندھ کے بھی نہیں ہیں. جسکم کی پولیٹکس اپنی ہوگی, اینٹی اسٹیٹ ہوگی, یا اپنے اس میں مینیفیسٹو میرے کو سیکنڈ کرتے ہیں اس کو نہ. میں دیکھیں یہی تو فرق ہے, یہی سمجھنے کی بات ہے. میرے پاس جو فالوور ہے وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. آپ جسکم کی سیاست اور پالیسی سے متفق نہیں ہیں؟ میں بالکل, دیکھیں ان کے لیے احترام ہے, ان کی گریونسز ہوں گی, ان کی تشویش ہوگی, ان کے منشور کا اپنا ایک زاویہ ہوگا, ان کے لیے مجھے احترام ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کروں, یہ ضروری نہیں کہ میں ان سے ایگری کروں. میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے میں آپ کے پولیٹیکل نریٹو کو میں اپوز کروں, ڈس ایگری کروں, ارریسپیکٹو کہ آپ مجھ سے کتنی قربت رکھتے ہیں. دیکھیں سماجی تعلق اور سیاسی تعلق الگ الگ چیزیں. پیپلز پارٹی کو میں ٹارگیٹ کرتا ہوں, لیکن کئی اچھے منسٹرز میرے ذاتی دوست ہیں. اسی طرح جسکم میں جو کریم ہوگی یا جی ایس این کے جتنے بھی دھڑے آپ کہیے, ان کا منشور اپنی جگہ. آپ مجھے کبھی ان کے اسٹیج پر, کبھی ان کے احتجاج میں, کبھی ان کے کسی بھی فنکشن میں نہیں دیکھیں گے. لیکن کسی شادی میں, کسی تقریب میں ملتے ہیں تو گلے ملتے ہیں زبردست طریقے سے, کیونکہ اس سندھ میں بستے ہیں. تو مشتاق سرکی کے جو آپ کہیں وے آف ایکشن ہے, اس میں جتنے بھی اینٹی اسٹیٹ نوجوان تھے, یعنی جو جذباتی تھے یا بھٹکے ہوئے کہیے, ہم نے ان کو پاکستان کا جھنڈا تھمایا. نماز چوک میں سب سے بڑی, بالکل یہ لاسٹ منتھ ہم نے 31 مئی کو نماز چوک پہ پاک فوج کے حق میں یہی مشتاق سرکی ان سندھی نوجوانوں کے ساتھ جن کو آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ریاست مخالف دوست ہیں, ہم نے ان سے جھنڈے اٹھوائے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگوائے, پاکستانی فوج کے اظہار یکجہتی کے لیے ہم نکلے. تو ہم تو ان چیزوں کو مانتے نہیں. خیر ہر کسی کی اپنی ایک وڈیرے 2 قسم کے. علی رضا ایک ہمارا رورل وڈیرا, ایک ہے اربن وڈیرا. شہری اور دیہی سندھ کی آپ بات کرتے ہیں نا, تو دونوں وڈیرے.
تو یہاں آپ کے جو 50 پر تھے ابھی لینڈ کروزر پر ہیں. یہاں کے جو شہری وڈیرے تھے بیچارے ارب پتی بن گئے, دبئی سیٹل ہو گئے, ملیشیا USA. میرے دوست تھے سب, میں نے بھی ان کی بیٹ رپورٹنگ کی بڑے عرصے تک. تو اب میں ان کی امریکہ میں بھی ان کی دعوتیں کھاتا ہوں, میں ہیوسٹن میں بھی جاتا ہوں. مجھے بولتے ہیں بھائی یہ گیس اسٹیشن فلاں بھائی کی ہے, یہ بابر غوری کی ہے, یہ فلاں کی ہے. تو میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, اس کا ڈینائل نہیں آئے گا. اسی طرح سندھ کے جو وڈیرے ہیں کہ بھائی یہ ایک تاثر ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی جو آصف علی زرداری اس کا بڑا کنٹرول ہے سندھ میں, وڈیرا جاگیردار اس کے خلاف نہیں جا سکتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. زرداری صاحب کا جو سسٹم ہے وہ نیچے UC لیول کے چیئرمین جو ہے نا پورے سندھ میں چھائے ہوئے, یہ جو لوگ بیٹھے, کرپشن جو 2 کروڑ تحصیل کو ملتی ہے, یہ بلدیات کی جو فنڈنگ ہوتی ہے 2 کروڑ مہینہ ہے, وہ وڈیرے کو جاتی ہے. وڈیرا نیچے وہ تقسیم کرتا ہے, اس رشوت دیتا ہے اور حصے داری دیتا ہے. اس لیے یہ ایک ریت کا بت کھڑا ہوا ہے جو پیپل کا درخت ہے, باہر سے تناور ہے, اندر سے بالکل کھوکھلا ہے. تو یہ سارے مفادات میں کنیکٹڈ لوگ ہیں, کوئی نظریاتی لوگ نہیں. وڈیرے کا میں کل بھی مخالف ہوں, جاگیردار کا کل بھی مخالف تھا, سرداری نظام کا کل بھی مخالف ہوں. آج میں تھوڑی دیر پہلے اپنے ایک لائیو سیشن میں بات کر چکا ہوں اپنے ٹرائب کی. میرا سر کی ٹرائب بہت بڑا ٹرائب ہے, پری پارٹیشن ہمارے MLAs ہوتے آئے وہاں پر جیکب بابا کی تحصیل ٹھل میں. تو لیکن میں ان سرداروں کا ذاتی دوست ہوں, لیکن جب وہ مجھے موقع فراہم کرتے ہیں میں ان کو بھی شدید تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, تنقید کرتا ہوں, کھل کے بولتا ہوں. جہاں پر ہمیں نیگلیجنس نظر آتی ہے میرے بھائی ہم کھل کے بات کرتے. اب مجھے پتہ ہے حافظ نعیم صاحب کو یہ سمجھائیں کہ بھائی آپ وڈیروں سے اختلاف کریں, سندھی قوم سے نہ کریں. آپ دیکھیں ان لوگوں کو پتہ نہیں سینٹیمنٹس کیا ہیں. ارشاد بھٹی نے جیو پہ جو بکواس کی اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا سینٹیمنٹ کیا ہوتا ہے نیچے. آپ آج تک MQM کو جو نقصان ہوا ہے سندھیوں سے, وہ ماسوائے چند وہ کرپٹ وڈیرے جاگیردار سردار ان کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے وہ پوری قوم کو للکارتے. پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس آپشن یہی بچتا ہے. ظاہر ہے جب مجھے گالی پڑے گی, جب کوئی مجھے گالی بکے گا تو میرے پاس چوائس کیا ہے, یا تو میں گالی دینے والے کے ساتھ کھڑا رہوں یا تو میں گالی سننے والے کے ساتھ. الٹیمیٹلی میرے پاس ایک ہی چوائس ہے, میں اس وڈیرے کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں اس کے نریٹو کو سپورٹ کروں گا کیونکہ وہ بدلے میں گالی دے گا. اب وسیم اختر نے ایک بات کی کہ بھائی سندھ کا وڈیرا, سندھ کا سندھی, 2 الفاظ کے کہ جب ٹول پلازا کراس کرتا ہے تو ٹوپی اٹھا کے نیچے رکھتا ہے. تو اب اس کو ریسپانس کس نے دینا تھا, اسی وڈیرے نے. وہ ساتھ کرتے سارے کرائم پارٹنر ہیں. جواب کون دے گا, وہ عام سندھی دے گا. اور کام کس کا ہو گیا, اس وڈیرے اور جاگیردار کا ہو گیا. میری تو قوم پاگل ہے اس معاملے پر. تو میں ان کو دوستوں کو کہتا ہوں سیاست کریں, پیپلز پارٹی کو نیوٹرلائز کریں. پیپلز پارٹی قطعی طور پر 6-7 کروڑ سندھیوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ متاثرین ان کی جو غلط حکمرانی یا طرز حکمرانی جو ہے اس کے سب سے زیادہ متاثرین ہم ہیں. ہمارے بچوں کے لیے صحت کی سہولیات میسر نہیں ہمارے علاقوں میں, ہمارے پاس تعلیمی نظام بہتر نہیں ہے, ہمارے پاس روڈ راستے انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہمارے لوگ بھٹکے پھرتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں لے کر, ماسٹرز PhD لوگ ہمارے نوجوان. تو ہم تو سب سے زیادہ وکٹم ہے پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے. تو آپ ہماری سیمپتھیز لیں نا, آپ ہم سے بات کریں, ہم سے سنیں اور ہمیں اپنے ساتھ رکھیں اور ہمارے معاون اور مددگار بنے. تو تب آپ سندھ کے پورے صوبے میں آپ اپنا ویکیوم جو ہے یہاں پر ہمارے پاس متبادل نہیں کریں. ابھی آپ پنجاب بھی گئے تھے کچھ عرصے پہلے, آپ نے وہاں بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح. میرے یار سسرال پنجابی ہیں تو مجھے تو زیادہ پنجاب اچھا لگتا ہے. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر ہم سیاسی منظرنامے کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ہی اچھی پولیٹیکل لینگویج دیکھی جاتی ہے, وہ ہتھیار نہیں اٹھا رہے, وہ ڈائلاگ پہ یقین رکھ رہے ہیں. مگر دوسری جانب جب وڈیرے مسلط ہو رہے ہوتے ہیں نا مختلف سندھ کے حلقوں کے اندر, تو اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی جا رہی ہوتی؟ ایک عام سندھی کیوں نہیں ان عہدوں اور ان حلقوں اور ان جو سیٹیں ہیں ادھر نہیں پہنچ پاتا؟ ایک عام سندھی کی کیوں نہیں بات ہو رہی ہوتی؟ یہ وڈیرے ہی کیوں مسلط کیے جاتے ہیں؟ علی رضا مجھے بتائیں 1947 سے 1958 تک ملک کے 8 سے 9 وزرائے اعظم چینج ہوئے آپ کے لمحے. یعنی میں آپ کو یہ تلخ حقیقت بتاؤں, آن ورڈ ٹل ڈیٹ جو آج کل ہماری جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے, مجھے بتائیں کہ ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن ہوئے کب ہے؟ ایک بات. دوسرا, ہمارا مہذب معاشرہ ہے ہی نہیں. جس طرح آپ دنیا بھر میں دیکھیں, غریب کا بچہ ٹھیلے والا بھی
पार्लियामेंट में पहुंचता है। यहाँ मुझे बताएं, एक MPA की सीट की कैंपेन जो चलती है 10 से 12 करोड़ रुपए का खर्चा है उसका। अब मुझे बताएं मैं कहाँ से पे करूँगा? अल्टीमेटली मेरा वडेरा करेगा, और वडेरे ने पूरा कमाया हुआ है। ज़रूरी ज़मीन उसने मल्टीप्लाई कर दी एकड़ों पे, मोहित जो उसके पास ज़मीन है, बिजनेसेस उनके 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए, और मैं गरीब से गरीब तरीन बनता जा रहा हूँ, और मैं उसका ग़ुलाम से ग़ुलाम तरीन बनता जा रहा हूँ। मैंने क्या करना है? अब देखें, पीपल्स पार्टी का मुतबादिल आज तक सिंध में क्यों नहीं बन सका, सवाल ये आपका होना चाहिए। ये बनता है, वो इसलिए नहीं बन सका क्योंकि एक नेक्सस है। हमारी लोकल पॉलिटिक्स एक SHO पे डिपेंड करती है। आप वडेरे से आज SHO वापस ले लें, अख्तियारात SHO वडेरे के ऊपर इस्तेमाल करें, मुकम्मल खत्म, पुलिस सियासी है, खत्म, पुलिस पूरी पॉलिटिक्स। आप मुझे बताएं कौन सा ज़िले का SSP बगैर पॉलिटिशियंस के कंसेंट के बगैर लगता है? मुझे एक बता दें कौन सा, या IG साहब के अख्तियारात में क्या है? लगाएंगे किसी को SSP बगैर किसी सिफारिश के? या चलो हटा के दिखाएं। कई हमने देखा, अभी ताज़ा आपकी कश्मीर की मिसाल है, ये तो बड़े हनीमून पे लेकर गए क्राइम रिपोर्टर्स को, अभी ताज़ा वो मछली पल्ला सिंध का खिलाने गए। तो आप मुझे बताएं, वहाँ कोई बंदा SSP चार्ज लेने के मूड में नहीं है। अजमल सामन जैसा सिंध का शऊरी बंदा, हाईली एजुकेटेड, जो अभी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी वो ग्रूमिंग नहीं हो रही, उसमें वो PhD करके आया था। यानी इतनी बड़ी अंजुमन था अपने आप में, उसको आपने कबायली ट्राइबल सिस्टम में उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके कातिल का सबको पता है, उसके किसके इमाम पे कत्ल हुआ सबको पता है, कातिल कत्ल करने के बाद कहाँ छुपे सबको पता है, एवरीवन नोज। लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा उन कातिलों को ऑपरेशन और ये ड्रामा है, वो कच्चे का ड्रामा है, इधर का पक्के का ड्रामा है, सब ये ड्रामा है, और हम देख रहे और हम मुस्तफीद हो रहे, महसूस हो रहे, होने दें। अच्छा, कच्चे के डकैत नाज़रीन जो है ना वो बहुत एक अहम सूरत हाल इख्तियार कर गई हैं, और अभी क्राइम रिपोर्टर्स भी IG साहब और दीगर पुलिस अफसरान के साथ वहाँ गए थे और जांच किया था। मुझे कि साहब बड़ा काम हो रहा है वहाँ पे, चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं, बताया जा रहा है नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। पुलिस के कुछ लोगों को भी जो है मुख्तलिफ जगहों से वहाँ पे डिप्यूट करने की बातें हो रही है, और मुख्तलिफ प्लान है। पंजाब पुलिस को भी इसके अंदर कोशिश की जा रही है कि टेक करें और इस मिशन के ऊपर काम करें ताकि कच्चे के डकैतों का कला जो है कमा हो सके। आप क्या समझते हैं? IG साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, इतना कुछ ना करें ना। 2 वडेरों के सरदारों को मैं व्हाट्सअप करता हूँ आपको ना, बोले इनको 2 घंटे के लिए आप पाबंद करें, पूरे ये डाकू हथियार डाल देंगे आके आपके साथ। एक सेकंड, ये जो पॉइंट दिया मैं दे रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। डाकू की तादाद आप क्या बता रहे हैं? 2000 के करीब होगी टोटल। मैक्सिमम लीड कर रहे हैं 2 सरदार, 2 चीफ सरदार हैं। आप मुझे बताएं, आप उनको उठा लें 2 घंटे के लिए। सिंध साहब ये चैलेंज कबूल करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मुश्ताक सर की जानिब से आया है कि अगर कच्चे के डकैतों को काबू करना है तो ये कह रहे हैं वो जितना ऑपरेशन उसके ऊपर बजट भी लगेगा, उनकी सारी चीजें भी लगेंगी, उसके बजाय आप कह रहे हैं, आप नाम दे रहे हैं 2 सरदारों को उठा के, क्यों नहीं पता? देख, मैं कह रहा हूँ कि कौन ही जुर्रत कर सकता है। अच्छा, वो कौन कर सकता है जुर्रत? देखे, वो सरदार आम तो नहीं है, वो सरदार बड़े ताकतवर तरीन क्वार्टर्स के साथ कनेक्टेड है। वो सरदार टॉप 1 का जो बंदा होता है हुक्मरान जमायत का, उसके साथ वो डायरेक्ट राब्ते में रहते। आप CDR तो निकालें एक दिन किसी की, आप देखें ये कैसे वीडियोज आ रही। देखें, जियो फेंसिंग का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये आजकल तो चैट GPT का दौर है। यानी आपके पास तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी में वो कैसे बंदा यार वीडियो रिलीज कर रहा है। कहीं से तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और कहीं से तो नेट कनेक्टिविटी हो रही है, कहीं से तो वो वायरल हो रही है कि सरेआम। एक होता है क्राइम करना, एक होता है क्राइम करने के बाद पुलिस के आगे मुंह चढ़ाना उसका। यानी ये जो डाकू मुंह चढ़ाते हैं ना, बच्चों की दरिंदगी वाली वीडियोस भेज रहे हैं, मुगवियों की वीडियोस भेज रहे हैं, फिर चैलेंज कर रहे हैं, फिर बख्तरबंद को अगवा करके उसके ऊपर खड़े होकर विक्ट्री के निशान दे रहे हैं। तो ये इट लुक्स लाइक स्पाइस। ये मुंह चढ़ाना यानी उनका किला बहुत बड़ा मजबूत है। लोग इतने मजबूत नहीं है, न पुलिस के आगे खड़े होने वाले, लेकिन पुलिस के आगे जो मसलत है,
جو رکاوٹیں جو کمپرومائزنگ سچویشن ہے وہ ہے کہ یہ جاگیردارانہ نظام، اور جاگیردارانہ نظام یہ حکمران جماعت کا اسپائنل ہے۔ ناظرین، کرائم بیٹ پہ کافی عرصے مشتاق سرکی جو ہے وہ کام کر چکے ہیں، اس لیے ان کی بات کو میں اس لیے اہمیت دے رہا ہوں۔ یقینی طور پہ جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، ایک بڑا چیلنج ہے مشتاق سرکی صاحب کی جانب سے، ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر حل اتنی آرام سے نکل سکتا ہے تو مشتاق سرکی نے جو چیلنج ہے دیا ہے وہ قبول کر لیا جائے، اور ذرا پوچھ لیا جائے انہیں سے کہ بھائی بتا دو تم اتنی آرام سے جو ہے وہ کچے کے ڈکیتوں کو روکنے کی جو حکمت عملی بتا رہے ہو، ہم جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں وہ بچ جائے گا۔ تو یقینی طور پہ مشتاق سرکی سے پوچھنا تو بنتا ہے۔ اس کا ڈینائل لے لینا ان سے، میں تو آن ریکارڈ کر رہا ہوں نا، یا مجھے گرفتار کرے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وہ سب کو پتہ ہے، ان کو ہی پتہ ہے، ان کو ہی پتہ ہے، جن کے نام لے رہا ہوں ان کو پتہ ہے، اور جن کا ڈومین ہے ان کو اٹھانا ان کو پتہ ہے۔ اچھا، آپ پاکستان یو ایس الومنائی نیٹ ورک کا بھی اب صدر منتخب ہو گئے ہیں، کیا ہے یہ ماجرا، کیسے بنے ذرا بتائیے گا، اور ہم اگر آنا چاہیں اس کے اندر اور ایک عام آدمی آنا چاہے تو وہ کس طرح اس کا حصہ بن سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کریں نا۔ دیکھیں، میں 2012 میں ایک جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام تھا، اس میں یو ایس نے ہمیں اسپانسر کیا تھا، 9 صحافی ہم یہاں سے گئے تو اس میں ایک میں تھا سندھی چینل سے، ایک حفصہ سید تھی جیو نیوز سے، ہم 2 تھے، اور 9 امریکنس یہاں آئے تھے پاکستان ایکسچینج پروگرام۔ تو 2012 سے میں اس کا پاکستان یو ایس الومنائی نیٹ ورک کا میں ممبر ہوں۔ اب لوگوں کو نہیں پتہ یہ تنظیم کیا ہے۔ یہ امریکی ایمبیسی اور یو ایس قونصلیٹ کے ذریعے ان کے فنڈ سے بنائی گئی تنظیم ہے، جس کا وجود 2008 میں ہوا، اور اس کے 40,000 سے لگ بھگ ہمارے ممبران ہیں۔ 14 چیپٹرس ہیں پورے پاکستان میں، جس میں کراچی از دا لارجسٹ ون ہیونگ اپ ٹو 10,000 ممبرس۔ یعنی ہمارا ممبر کون بنتا ہے؟ وہ ممبر، وہ کینڈیڈیٹ جس کو یو ایس والے خود اسپانسر کرتے ہیں۔ مختلف فیلوشپ پروگرامز ہوتے ہیں، اسپانسرشپ پروگرامز ہوتے ہیں، اسکالرشپ پروگرام ہوتے ہیں، جیسے IVLPA انٹرنیشنل وزٹر لیڈرشپ پروگرام، اس میں آپ جاتے ہیں، یعنی ہائیلی پروفیشنل بندے، آپ نے اپنی فیلڈس میں لوہا منوایا ہوا ہے تو آپ کو بلا کے وہ اسٹڈی ٹور پر بھیج دیتے ہیں۔ ایک ہے فل برائٹ، جو 2 سال کا زبردست پروگرام ہے، پڑھائی کے لیے آپ جاتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں۔ جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے جو سندھ بھر میں جو پروگرام ہے 35 سے زائد، جس میں انگلش ورکس ہے، ایکسس کا پروگرام ہے، یو گریڈ ہے، اور مختلف ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں۔ ایک وہ جو یو ایس ہو کے آتے ہیں وہ ہمارے ممبر بنتے ہیں واپس آ کے، ایک وہ جو یہاں پر یو ایس فنڈیڈ پروگرام چل رہے ہیں، اس میں جو اگر وہ پڑھائی کرتے ہیں وہ بچے ایلیجیبل، پاکستان امریکن کلچرل سینٹر، وہ PACC میں جو بھی ہے، لنکن کارنر سے جو بھی ہمارے جو بھی ادارے سسٹر آرگنائزیشنز، ان میں جب آپ جاتے ہیں تعلیم حاصل کر کے واپس آتے ہیں تو ہمارے آپ ممبر بن جاتے ہیں۔ پھر اس کی ودن ڈومین ہماری الیکشنز ہوتی ہیں، 2 سال کا ٹینور ہوتا ہے۔ اب میں 2 سال کے الیکٹ ہوا، 2 سال کب جب میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تو میں 35 ووٹ سے ہار چکا تھا۔ اس کا ووٹنگ جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ آن لائن ہوتا ہے، اور پورٹل پہ آپ ووٹ کرتے ہیں آن لائن، فزیکلی ان پرسن آپ کہیں ووٹ اپیل نہیں کر سکتے، یہ وائلیشن میں آتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ ووٹ اپیل کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ووٹ ملتا ہے، اور ہمارے اپنے کلوز گروپس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر جو پون کے پیجز ہیں۔ اب جب میں آیا ہوں تو میں نے سوچا ہے کہ اس پون کو کیوں نہ سوسائٹی کے دیگر فیکشنز کے ساتھ انوالو کیا جائے۔ ہم نے ابھی زبردست افطار ڈنر کیا تھا، ہم نے ابھی زبردست کرکٹ ٹورنامنٹ کیا تھا، ہم نے 2-4 زبردست میٹنگز کی ہیں۔ تو میں نے گوروں کو یہ بتایا کہ بھائی یہاں کے جو اردو اسپیکنگ ہے، پشتون ہیں، بلوچی ہیں، سرائکی، گلگتی، کشمیری، سندھیز، یعنی جو بھی لوگ نوجوان ہیں اگر وہ ایلیجیبل ہیں تو ان کے آپ مواقع پیدا کریں۔ میں نے اوپن ٹو آل کیا۔ دیکھیں، میں نے اتنی بڑی اسکالرشپ سے ہمارے پاس لوگوں کو نہیں پتا، میں تو آ کے میں نے اپنے واٹس ایپ گروپس میں ڈالا ہوا ہے کہ بھائی جائیں۔ دیکھیں، میں جس پروگرام میں ہو کے آیا ہوں اب دوبارہ میں نہیں جا سکتا۔ اب ہمارے پاس کن ذہنیت یہ ہے کہ بھائی میں ہو کے آیا نا، میں نے کپڑے میں لپیٹ کے وہ فیلوشپ رکھ دی، کسی کو نہ پتہ چلے۔ میں نے کیا میں نے آ کے اوپن ٹو آل کر دیا۔ 178 سے زائد ہے سالانہ ہمارے پاس اسکالرشپ پروگرام، اور جاتے ہیں کتنے 30 سے 35 لوگ جاتے ہیں، باقی لیبس ہو جاتی ہیں پوری اسکالرشپ۔ تو ہم کیوں نہ دوسروں کو مستفید کریں۔ دیکھیں، یہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کی ڈیوائڈ سے آپ اور زیادہ امیر سے امیر ترین بنتے جاتے ہیں۔ تو پون اٹ سیلف زبردست پلیٹ فارم فار دا آل ینگسٹرس۔ تو جو لوگ زبردست اپنے اپنے شعبہ زندگی میں کام کر رہے ہیں
تو ہماری ان کے اوپر نظر رہتی ہے. اور میں نے تو یوتھ کو بڑے مواقع دیے کہ آپ آ جائیں, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, اپنی صلاحیتوں سے لوہا منوائیں. ہمارا فورم آپ کے لیے اویلیبل ہے. میں نے نان ممبرس جو پون کے ممبر نہیں ہیں ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ آئیں, ان سے کوآرڈینیشن رکھیں, ہمارے دوستوں سے ہم سے کوآرڈینیشن رکھیں. ہمارے پاس 4 پوسٹیں ہوتی ہیں, ایک صدر, ایک وائس پریزیڈنٹ, ایک یوتھ گروپ ڈائریکٹر, ایک ایکسچینج ایمبیسڈر ہوتا ہے, اور ہمارا امیڈیٹ باس ہوتا ہے جو بھی کونسل جنرل یہاں کا ہوگا وہ ہوتا ہے. تو مین سیٹ صدر کی ہوتی ہے. میں نے 2 سال رہنا ہے, 2 سال میں کیوں نہ میں وہ بینچ مارکس ڈیزائن کر کے جاؤں کہ جو آنے والا آئے اس کو فالو کرے. دیکھیں نا, اگر میں اردو اسپیکنگ بات کروں تو میرا تو یہیں پہ جینا مرنا ہے, یہیں کام آؤں گا, یہیں کھاؤں گا, اور اسی سرزمین پہ جو ہے وہ مجھے دفن ہونا ہے, اور اس کو میں اون کر رہا ہوں نا. اس سے زیادہ مطلب میں مان رہا ہوں نا یہ سندھ کی دھرتی ہے. تو جب میں اس کو اون کر رہا ہوں تو پھر اختلافات کہاں ہیں اور یہ ختم کیسے ہوں گے؟ کوئی حل ہے آپ کے پاس اس کا؟ علی رضا, لڑائی اس وقت ہوتی ہے, دیکھیں ریڈ انڈین آپ نے سنا ہے, امریکن کے جو انڈیجنس لوگ ہیں, جو سن آف سوائل جس کو ہم کہتے ہیں, ان کی نسل کشی کی گئی. یعنی ان کے پاس زبردست لینڈنگ رائٹس ہیں. یعنی آج بھی اگر کہیں آپ وہ کیسینو کھولیں گے, جوا خانہ, تو وہ امریکن جو انڈیجنس ہیں ان کی آپ کو NOC, تو ان کی NOC ضروری ہوتی ہے اس کے لیے. اگر کوئی بڑا آپ کوئی چیز کرنے جائیں گے جس میں قانون سازی ہے, وہ ان کے رائٹس ہیں. اسی طرح آپ کے جتنے کراچی آئٹس ہیں میرے بھائی, ان کو آپ نے سمجھانا ہے کہ جو دھرتی کے ورثہ ہیں, اصل مالک ہیں, وہ سندھی ہیں. اب باقی جو بھی زبانیں آئیں جہاں سے مائگریٹ کر کے, دیکھیں میں کراچی آئٹ نہیں ہوں, میری برتھ ہے جیکب آباد کی. اب میں وہاں سے یہاں آیا, شہر تو میرا ہی ہے, صوبہ میرا ہی ہے, اسی طرح یہ صوبہ آپ کا بھی ہے. دیکھیں آپ نے میٹھا میٹھا ہپ ہپ والی پالیسی کو درگزر کرنا ہے. آپ نے میرے درد کو بھی اسی طرح فیل کرنا ہے جس طرح آپ لالو کھیت میں رہنے والے, اورنگی میں رہنے والے کسی اردو اسپیکنگ بھائی کا کریں گے. جب یہ ہم نیچرلی چیزیں شروع کریں گے, جب ہم آپس میں گھل مل جائیں گے, جب یہ نفرتوں کو ڈیلیٹ کریں گے, جب یہ پوائزن چیزیں ہمارے ذہنوں میں فیڈ کی گئی ہیں ہم ان کو ترک کر دیں گے, تو نیچرلی محبتیں بڑھیں گی. جب محبتیں بڑھیں گی تو ہم حب الوطنی کی طرف راغب ہوں گے. جب حب الوطنی کی طرف راغب ہوں گے تو ہمیں پورا ملک ایک سرسب شاداب پاکستان جو دنیا میں زبردست ایک اپنا تعارف رکھتا ہے, ہم منحصل قوم پاکستانی محبتوں کو آگے بڑھائیں گے, فروغ دیں گے, اور یہ چیزیں از خود ڈیلیٹ ہوتی جائیں گی. اور یہ جو کچن چل رہے ہیں, بقول آپ کے مجھ سمیت کئی لوگوں کے جو زبان کی بنیاد پر کچن چلا رہے ہیں, تو ہمارے دندے بند ہو جائیں گے. السلام علیکم ناظرین, مختلف اہم تفصیلی گفتگو مختلف اہم چیزوں پہ جس کا براہ راست تعلق ہے ایک عام آدمی سے, اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ ڈسکس ہو سکے. مشتاق سرکی کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں, ان کی پروفائل پہ بھی جا کے آپ ان کے بارے میں تفصیلی جو ہے وہ جان سکتے ہیں. گفتگو کر رہے تھے, اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے کا جو ہے وہ ضرور آگاہ کیجیے گا ہمیں, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. پاکستان ڈیجیٹل, شکریہ.